ताकि काबे मुकद्दस को समझ सके। अपने लोगों का दिल खोल खुदावन, उसी तरह जिस तरह तूने लुदिया के दिल को खोला खुदावन। जिंदगियों को बदल देने वाले मालिक यीशु तेरे हजूर आते हैं, तेरे बंदा के लिए तेरी फेवर, तेरी हिकमत, तेरी दनाई, तेरा फहम मांग लेते हैं खुदावन। हमें अकल और हिकमत दनाई दे खुदावन, सुनने वाले कान दे खुदावन, तेरी फेवर मांग लेते हैं खुदावन। हालेलुया खुदावन, अपने कलाम को नाजल कर यीशु। हालेलुया, फरमा खुदावन तेरे लोग हम तेरे हजूर हाजिर हैं खुदावन। रुके इसी बहाव में खुदा के बंदा बिशप साहब को इनवाइट करेंगे, क्या है जो भी खुदावन ने उनके दिल पर बोझ रखा कलीसिया से शेयर करें। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें। खरूज की किताब 20वां बाब आयत नंबर 12। खरूज 20वां बाब आयत नंबर 12। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इफ्सियों के खत में, नए अहदनामे में अगर हम देखें, इफ्सियों छठा बाब पहली आयत, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। ए औलाद वालो, तुम भी अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आइए हम दुआ करें, अपने अपने लिए खुदा से कलाम मांगें। आज इस हुक्म पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, फर्मा बरदार रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Shukaro, 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 shukaro. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आप सब बैठे, तशरीफ रखें। इमसाल की किताब उसका 20वां बाब, इमसाल 20वां बाब। इमसाल की किताब में बहुत कुछ इस बारे में लिखा हुआ है, लेकिन 20वां बाब और उसकी 29वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है कि जवानों का जोर उनकी शौकत है और बूढ़ों के सफेद बाल उनकी जीनत है। नौजवान हो उसका फखर, उसकी शौकत, उसकी ताकत है, उसका जोर है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जो बूढ़े हैं ताकत उनमें कम हो जाती है उम्र के साथ साथ, लेकिन लिखा है बूढ़ों के सफेद बाल उनकी जीनत है। जीनत का मतलब समझते हैं क्या होता है? खूबसूरती। बूढ़ों की खूबसूरती किस बात में है? कि उनके सफेद बाल उनकी जीनत है। वैसे कई बूढ़े मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जीनत पसंद नहीं करते, वो सफेद बालों को
دور پھینک دیتے ہیں, اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج کے بعد یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ان کی جو زینت ہے, ان کی جو بیوٹی ہے, وہ ان کے سفید بال ہیں. خدا کا شکر ہے, یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ہیں جو سفید بالوں والے مجھے نظر آ رہے ہیں. خدا کا شکر ہو. بوڑھوں کے سفید بال ان کی زینت ہے. 17 باب اور 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, امثال کی کتاب ہی اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے, بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سفید بال ان کی زینت ہیں, اور پھر ان کے جو پوتے پوتیاں ہیں اور نواسے نواسیاں ہیں وہ ان کے لیے کیا ہیں؟ تاج ہیں. جیسے انہوں نے سر پر تاج رکھا ہوا ہے, وہ ان کا فخر ہے, وہ ان کی خوبصورتی ہیں. تو 17 باب میں 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں. بیٹوں کے لیے فخر اگر کسی بات پر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے باپ دادا ہیں. یہاں پر آج میں غور کر رہا تھا کہ ہمارے چرچ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو جب ہم نے اس چرچ کو شروع کیا اس وقت سے وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آ رہے ہیں. ان میں سے کئی مجھے یہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں جو گزشتہ تقریباً 40 سال سے وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان کے لیے خدا کا شکر ہو. گو ان کے بال سفید ہیں, گو ان میں سے کئی ایک نے اب وہ سٹکس پکڑ لی ہیں, گو ان میں سے کئی ایک کے لیے شاید سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ خدا کے ساتھ ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں. اور اس وفاداری کے لیے میں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. کتنے یہاں پر جن کی عمر 80 سال سے اباو ہے؟ کوئی ہے جو 80 سال سے زیادہ عمر کا؟ کھڑے ہو جائیں جی. 80 سال سے جو زیادہ عمر کے ہیں کھڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کھڑے تو ہو سکتے ہیں. اگر چل کر یہاں تک آ گئے ہیں جن کی عمر 80 سال سے زائد ہے, لکھا ہے بیٹوں کے لیے جو فخر کا باعث ہیں وہ ان کے باپ دادا ہیں. میرے خیال میں یہ ہمارا فخر ہے. کتنے ہیں جو 70 سال سے اباو کے ہیں؟ وہ بھی کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے رہیں, بے شک ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری بہن ہے, خدا ان کو برکت دے, مسز پیٹرک, بڑی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چل رہی ہے. اور کون ہے 70 سے اباو؟ صرف ایک ہی ہے. 70 سے اباو کا مطلب ہے 75 بھی ہو سکتا ہے, 80 بھی ہو سکتا ہے, 100 بھی ہو سکتا ہے. بیٹھیں, تشریف رکھیں. کتنے ہیں جو 60 سے زیادہ عمر کے ہیں؟ 60 سے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. جو 60 سے زیادہ عمر کے ہیں ان میں بھی کھڑا ہوا ہوں. Praise God, praise God, hallelujah. بیٹھیں, تشریف رکھیں. اصل میں یہ جو لوگ ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں, یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں. بیٹوں کے جو باپ دادا ہیں وہ ان کے لیے فخر ہیں. سفید بال ان کی زینت ہیں. بیٹوں کے بیٹے ہمارے لیے تاج ہیں, واقعی تاج ہیں. ہمارا یہ چھوٹا سا جارڈن ہے وہ واقعی تاج ہے. وہ تبلا یہاں پر بجا رہا ہوتا ہے. آج اس نے ایک چھوٹا سا تبلا اور نکالا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کدھر سے نکال کر لایا. تو یہ حقیقت میں اسپیشل اٹیچمنٹ ہے جو باپ دادا
اپنے بیٹوں کے یا بیٹیوں کے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں جتنے لوگ کھڑے ہوئے اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ زندہ ہیں، جتنے لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ جان لیں کہ یہ زندگی خدا کی بخشش ہے. زندگی خدا کا گفٹ ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے. اب جانتے ہیں ایک درخت تھا، ہم اکثر اس کی مثال پڑھتے ہیں. خداوند یسوع نے یہ تمثیل سنائی. اس نے کہا ایک آدمی تھا جس نے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے کے لیے آیا. وہ پھل جب نہ ملا تو اس نے باغبان سے کہا کہ اس کو کاٹ ڈال، یہ جگہ کو بھی کیوں گھیرے ہوئے ہے. اس باغبان نے ریکویسٹ کی اور اس درخت کو ایک اور سال مل گیا، اس کو ایک اور موقع مل گیا. آپ کہہ سکتے ہیں اس درخت کے لیے یہ جو ایک سال تھا، زندگی جو اس کو مل گئی، یہ خدا کی بخشش تھی اور خدا کا گفٹ تھا. یہ جو 2023 کا سال خدا نے ہمیں دیا ہے، صرف یہ جو 60 سال سے ابو کے ہیں ان کو ہی نہیں، آپ سب کو جو دیا ہے یہ ایک نیا سال، یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کا رحم ہے. ورنہ بائبل میں لکھا ہے اگر خدا ہمارے گناہوں کو محسوب کرے تو کون اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ اگر خدا ہمارے گناہوں کو سامنے رکھے، اس کے مطابق فیصلہ کرے تو ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خدا نے ہم پر رحم کیا اور اس نے یہ زندگی ہمیں عطا کر دی ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا نے آپ کو زندگی دی، اس نے آپ کو اولاد دی، اس نے آپ کو خوشیاں عطا کی، اس نے یہ سال ایک اور آپ کی زندگی میں آپ کو عطا کر دیا. خدا کا شکر ہو. آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ خدا نے اس کی عمر مقرر کی ہوتی ہے کہ یہ آدمی اتنے سال جیے گا. ایک آیت اگر آپ اس کے ثبوت میں پڑھنا چاہیں تو اعمال کی کتاب کے اندر پولس رسول کہتا ہے وہ ہماری سکونت کی حدوں کو مقرر کرتا ہے. پڑھی آیت 17 باب، اعمال کی کتاب 17 باب اور اس کی 26ویں آیت ہے. اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی. سکونت کی حد کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک لمٹ ہے، یہ تیرے رہنے کی زندگی کی بھی حد ہے جو خدا مقرر کرتا ہے. اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنی اس حد تک پہنچیں. کلام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اپنی عمر پوری کرنا. عمر پوری کرنے کا حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یسایہ 65 باب اور اس کی 20 آیت، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا یہ فضل ہے اگر آپ اپنی عمر پوری کرتے ہیں. بائبل کے اندر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنی عمر پوری کر کے اپنے باپ دادا کے ساتھ جا ملے گا. ابراہیم عمر رسیدہ ہو کر اپنے دن پورے کر کے اپنی عمر پوری کر کے اس دنیا سے گیا. یسایہ کی کتاب اس کے 65 باب اور اس کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع کی بادشاہی اس دنیا کے اندر ہوگی تو لکھا پھر وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے. اگر خدا نے آپ کو ایک اور سال دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے عمر پوری کرنے کی طرف آپ نے ایک اور سٹیپ اٹھا لیا ہے. خدا آپ پر مہربان رہا. ورنہ کئی دفعہ ججمنٹ آتی ہے، جب خدا عدالت کرتا ہے تو خدا وقت سے پہلے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے.
آپ کو یاد ہے ایک آدمی تھا جس کا نام ایلی تھا، اور یہ ایلی کاہن تھا خدا کا. میں بائبل کے اندر پڑھ رہا تھا اس کا واقعہ سیموئیل کی کتاب کے اندر. میں اس میں سے چند آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہوفنی اور دوسرے کا نام فنہاس تھا. یہ بھی کاہن تھے، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا رویہ، ان کا کردار خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا. ایلی کے دونوں بیٹے شریر تھے. اب ایلی نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، اس نے ان کو روکا نہیں گناہ کی طرف جب یہ جا رہے تھے. اگر روک دیتا تو خدا ایلی کو ذمہ دار نہ ٹھہراتا. اس نے ان کو نہ روکا. اس نے کہا تیرے بیٹوں نے شرارت کی اور تو نے ان کو نہ روکا. اب دوسرا باب اور 31ویں آیت. ایک مرد خدا آیا، اس نے اس سے کلام کیا. اس نے کہا دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا ایلی سے کلام کر رہا ہے، تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا، تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا. خدا کہہ رہا ہے یہ میری ججمنٹ ہے، چونکہ تم نے ایسا کیا ہے اس لیے میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا. تیرے گھر میں کوئی بڈھا نہ ہونے پائے گا. تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا، باوجود اس کے ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، تیرے گھر میں کبھی کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا. اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا، وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی. اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں ہوفنی اور فنہاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا. اور اس کے یہ دونوں بیٹے ایک ہی دن میں مر گئے. یاد ہے عہد کا صندوق جب گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے مر گئے. ایلی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اسے جب یہ خبر پہنچی کہ عہد کا صندوق بھی چھن گیا اور تیرے دونوں بیٹے بھی مر گئے، اور یہ گرا اور اس کی یہ گردن ٹوٹ گئی، منکا ٹوٹ گیا جس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی وہاں پر مر گیا. یہ خدا کی ججمنٹ ہے. خدا نے کہا تھا تیرے گھر میں کوئی بوڑھا ہونے نہیں پائے گا. اگر گھر کے اندر بوڑھے ہیں، میرے خیال میں یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کا رحم ہے. اگر بوڑھا کوئی نہ ہونے پائے تو اس کا مطلب ہے کام خراب ہے. ہمیں ویسے بوڑھوں کو پھر بوجھ سمجھنا چاہیے یا خدا کی برکت اور رحمت سمجھنا چاہیے؟ ویسے ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ بیٹے بیٹیاں تو خیر ان کے تو ماں باپ ہوتے ہیں، جو بہویں آتی ہیں وہ بوڑھوں کو اکثر بوجھ ہی سمجھتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب مرے گا اور کب ہماری جان چھوٹے گی. یہ بائبل میں آیت نہیں ہے، میں ویسے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اولاد کے لیے جو باپ دادا ہیں وہ ان کا فخر ہیں. خدا من تیرا شکر ہو تم نے مجھے یہ والدین عطا کیے ہیں جو اپنی عمر کو پورا کر رہے ہیں. ورنہ خدا جب عدالت کرتا ہے، اس نے نوح کے زمانے میں ججمنٹ کی اور اس نے پوری دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا. ایک دفعہ بغاوت ہوئی. خدا نے کہا اگر تو یہ سب لوگ ویسی موت مریں جیسے عام لوگ مرتے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں کوئی کرشمہ دکھاؤں تو پھر تم جان لینا کہ انہوں نے خدا کے حضور شرارت کی ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے زمین کھل گئی، کورا اور اس کی فیملی سب کے سب جیتے جی پاتال میں چلے گئے، اور اوپر سے زمین برابر ہو گئی. اس کے خاندان میں، اس گھرانے میں کسی کو عمر رسیدہ ہونے کا یا عمر پوری کرنے کا موقع ملا؟ کسی کو نہیں ملا. سدوم اور عمورہ کو دیکھ لیں. کیا ان شہروں کے اندر جب خدا نے آگ اور گندک برسا کر وہاں پر سب کو مار ڈالا تو کیا کسی کو اپنی عمر پوری کرنے کا موقع ملا؟ نہیں ملا.
اگر خدا نے آپ کو زندگی دی ہے, آپ اپنی عمر پوری کر رہے ہیں, لکھا جب خداوند یسوع کی بادشاہی اس دنیا پر اسٹیبلش ہوگی تو لکھا کوئی لڑکا ایسا نہ رہے گا جو اپنی عمر پوری نہ کرے. ایلی کاہن کے گھرانے جیسا حال نہیں ہوگا. خداوند کا شکر ہو جو ہمیں زندگی دیتا ہے. میں اس بات کو پھر دہرانا چاہتا ہوں, یہ زندگی, یہ سانس جو آپ لے رہے ہیں, یہ ایک سال جو خدا نے آپ کے زندگی میں آپ کو عطا کر دیا ہے, یہ خدا کا گفٹ ہے, یہ خدا کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے. آئیے خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں. خداوند تیرا شکر ہو. اور بائبل کہتی ہے تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا, تیرا بھلا ہوگا اور میں تیری عمر زمین پر دراز کروں گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر دراز ہو جائے, عمر پوری کریں, ججمنٹ نہ ہو, خدا ناراض نہ ہو. فارمولا ہے. کیا ہے فارمولا؟ نئے عہد نامے کے اندر خروج 20 باب میں یہ حکم میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. نئے عہد نامے کے اندر پولس رسول جب اسی حکم کو ریپیٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے 10 حکموں میں یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر اس ملک کے اندر دراز ہو. خدا نے جب بنی اسرائیل نے خدا کے پر ایمان نہ رکھا, ان کو سزا دی, تو خدا نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم میں سے کوئی بھی اس وعدے کے ملک میں داخل نہیں ہونے پائے گا. ساری کی ساری جنریشن, سارے لوگ ان 40 سالوں کے اندر بیابان میں مر گئے. ختم. کوئی عمر پوری کر پایا؟ 2 بندے تھے, یشوا اور کالب. ویسے یہ جو یشوا اور کالب ہیں, میرے خیال میں یہ بوڑھوں کے لیے اچھی اگزامپل ہے. جب یہ وعدے کے ملک میں چلے گئے, کالب یشوا کے پاس آیا, کیونکہ یشوا اور کالب دونوں ہی ان 12 جاسوسوں میں شامل تھے جن کو موسیٰ نے ملک کو دیکھنے بھالنے کے لیے بھیجا تھا, اور انہوں نے آ کر اچھی رپورٹ دی تھی. جب یہ وہاں چلے گئے تو یشوا کے پاس کالب آیا, اس نے کہا یشوا یاد ہے تجھے آج سے 40 سال پہلے تو بھی تھا, میں بھی تھا, ہمیں موسیٰ نے جب بھیجا تھا اور ہم واپس آئے, موسیٰ نے میرے ساتھ اس پہاڑی کا وعدہ کیا تھا. اور کالب کہنے لگا آج میں 85 برس کا ہوں, 85 ایئرز اولڈ. کہتا آج بھی مجھ میں وہی طاقت اور زور ہے, اندر جانے اور باہر آنے کے لیے ویسا ہی زور ہے جیسا اس دن تھا. ویسے کیسی بات ہے. اچھا نہیں, یہ جو ہمارے بزرگ 80 سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ کہہ سکیں کہ مجھ میں آج بھی وہی زور ہے جو 40 سال پہلے تھا. موسیٰ کے بارے میں پڑھ رہا تھا. موسیٰ کی عمر 120 برس کی ہوئی, لیکن نہ تو اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہوئی, نہ اس کی قوت کم ہوئی. لگتا ہے موسیٰ اینک استعمال نہیں کرتا تھا. اس زمانے میں اینکیں تھی بھی نہیں, لیکن نہ اسے پڑھنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, نہ اس کو لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے. اس میں ویسی ہی طاقت ہے, قوت ہے. اور جب وہ مرا تو پہاڑ پر خود چڑھ کر پہنچا اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی. پہاڑ کے اوپر کمزور آدمی چڑھ سکتا ہے؟ ہمیں تو, ہمارا تو سانس ہی بھول جائے. اگر بوڑھوں کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے تو پہاڑ کے اوپر جانا تو اور بھی مشکل کام ہوگا. لیکن موسیٰ 120 سال کا ہے, نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی اور نہ اس کی بینائی کم ہوئی. یشوا 85 برس کا ہے, کہہ رہا ہے آج بھی مجھ میں وہی زور اور طاقت ہے جو 40 سال پہلے تھا. مجھے یہ پہاڑی دے دے. اور پہاڑی پر پتہ کون تھے؟ اناکین, وہ جبار جن کو دیکھ کر بنی سے ڈر گئے تھے. وہ 9 فٹ کے لوگ جن میں سے ایک جاتی جولیت تھا, وہ والے لوگ تھے بنی اناکیم.
اس نے 85 برس کی عمر میں جس پہاڑی کا جس شہر کو فتح کرنے کا ٹارگٹ کیا، وہ مشکل ترین ٹارگٹ تھا. آسان ٹارگٹ تھا، مشکل ترین ٹارگٹ ہے، لیکن خدا اپنے بندوں کے ساتھ ہے. ویسے اس کا 85 برس تک پہنچنا اور قوت میں ہونا میرے خیال میں خدا کی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے. خدا تو کتنا وفادار خدا ہے. تو نے آج تک مجھے زندہ رکھا، تو نے مجھے سلامت رکھا ہے. اسی لیے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے. آج میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ہم جوں جوں عمر میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی عمر پوری کریں. کیونکہ عمر پوری نہ کرنا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے خدا کا فضل نہیں ہوتا. 2 آیتیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. پیدائش کی کتاب 35واں باب 29ویں آیت. یہاں پر خدا اپنے بندہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے. اسحاق کی بات ہو رہی ہے. 29ویں آیت میں لکھا تب اسحاق نے بلکہ 28ویں آیت میں پڑھتا ہوں. لکھا عیسو اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا. اسحاق 180 برس کا ہوا تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی. بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اس کو دفن کیا. کتنے سالوں کا ہو گیا؟ اس کی عمر اتنی ہی تھی. لکھا پوری عمر کا ہو کر وہ اپنے لوگوں میں جا ملا. زبور نمبر 102 پوری عمر. 102 زبور کی 23ویں آیت. اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتا کر دی. کوتا کر دی کا مطلب ہے کٹ کر دی، شارٹ کر دی. ویسے خدا عمر بڑھاتا بھی ہے. اس کیا کہ 15 سال بڑھائی تھی، خدا کم بھی کر دیتا ہے، کوتا بھی ہو جاتی ہے. اس نے میری عمر کوتا کر دی. میں نے کہا میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، تیرے برس پشت در پشت ہے. میرے خیال میں ہمیں خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میں اپنی عمر پوری کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے فضل کے ہاتھ کے نیچے زندگی بسر کروں. تیری ججمنٹ، تیرا قہر، تیرا غضب میری زندگی پر نہ ہو، بلکہ تیرا ہاتھ عمر بھر جب تک تیری مرضی ہے. جو ایام تو نے میرے لیے مقرر کیے ہیں، جو میری عمر کی حد تو نے میرے لیے مقرر کی ہے، میں اسے پورا کر کے اس زندگی سے جانا چاہتا ہوں. خداوند یہ زندگی تیری بخشش ہے، یہ زندگی تیرا گفٹ ہے. میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ جو بائبل کے اندر کئی اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں جہاں پر عمریں کوتاہ کر دی گئی. اسی لیے میں نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا، اگر آج یہاں پر ہیں، آپ کو خدا نے زندگی دی ہے، اس نے آپ کو سانس دی ہے، تو یہ خدا کا گفٹ ہے اور یہ خدا کی بخشش ہے. ہمیں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. استثنا کی کتاب 33واں باب اور 25ویں آیت. یہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ 33واں باب آیت نمبر 25 میں دعا کر رہا ہے. عاشر کی بات کرتے ہوئے، عاشر کے حق میں اس نے یہ کہا. 24ویں آیت میں لکھا ہے، کہہ رہا تیرے بھینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے، تیرے دن ویسی ہی جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو. اس کا مطلب یہ ہے ایز یور ڈیز آر سو شیل بی یور اسٹرینتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، خدا کے زور میں آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے تیرے دن ہیں ویسی ہی تیری قوت ہونی چاہیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جس لیول پر آج ہم ہیں، کیا پچھلے 5 سال پہلے یا پچھلے سال بھی ہم اسی لیول پر تھے؟ یا جوں جوں ہمارے دن آگے بڑھ رہے ہیں خدا میں ہم اور زور حاصل کرتے جا رہے ہیں؟ موسیٰ نے دعا دی عاشر کو، اس نے کہا جیسے تیرے دن ہوں ویسی ہی تیری قوت ہو۔ میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ ہم قالب کی طرح یہ کہہ سکیں کہ خداوند تیرا شکر ہو، موسیٰ کی طرح جب ہم آخری دنوں کے اندر بھی پہنچیں تو ہماری قوت اور زور گھٹنے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہو، اور ہم کو جسمانی طور پر ویک بھی ہو جائیں لیکن روحانی طور پر ہمیں سٹرونگ رہنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہو کر ہی مرے، خدا بغیر بیمار ہوئے اور کمزور ہوئے بھی آپ کو اس دنیا سے لے جا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ کو فالج ہو اور پھر ہی آپ اس دنیا سے جائیں، کہ آپ سے ہلا بھی نہ جائے پھر ہی آپ اس دنیا سے جائیں۔ خدا آپ کو صحت مند تندرست حالت میں بھی اس دنیا سے لے جا سکتا ہے، پاسبل۔ لیکن میری یہ دعا ہے، آپ سب کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ خداوند جوں جوں میں عمر میں بڑھتا جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ زندگی تیرا گفٹ ہے، تیری برکت ہے، لیکن میں جوں جوں عمر میں بڑھتا جا رہا ہوں میرا زور گھٹتا نہ جائے بلکہ میں تیرے روح میں مضبوط ہونے دے۔ لکھا ہے غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنا۔ ہم زور آور بنتے جانا چاہتے ہیں کہ آج ہم 2022 کی نسبت بہتر پوزیشن میں ہیں، زور میں اور قوت میں۔ آئیے دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے لیے خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ پھر اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے والدین ہیں جن کو خدا نے عمر کی درازی دی ہے، ان کے لیے آئیے اس کا شکر ادا کریں۔ ان کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہلیلویہ ہلیلویہ ہلیلویہ۔ خدا تیرا شکر ہے، جوں جوں تو ہمیں عمر میں بڑھاتا جا رہا ہے، جوں جوں تو ہمیں ایک اور سال عطا کر رہا ہے، اے خداوند ہم تیرے حضور میں زور اور قوت میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ویک نہیں ہو جانا چاہتے ہیں، بلکہ خداوند ہم زور آور ہونا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں تیرے مسا کو مانگتا ہوں، میں اپنے ان بزرگوں کے لیے جو وفاداری سے خداوند تیرے ساتھ چل رہے ہیں، ان بزرگوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ ہم ان کو آنر کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔ bless them God, bless them God, bless them Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Harabaraha, harabaraha. Praise God, praise God. Praise your God, praise your God. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ Praise God, praise God, praise God, praise God. Yala raba hore araba zarabara. Shikorolo ya hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. دو تین آیتیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد
ایک گواہی ہے جس کو ہم سننا چاہتے ہیں. افسیوں کے خط میں جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ صرف بچوں کے لیے ہی ہدایت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، والدین کے لیے بھی انسٹرکشن یہاں پر موجود ہے. اور وہ انسٹرکشن یہ ہے کہ اے اولاد والو، تم بھی اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو غصہ نہیں دلانا، پرووک نہیں کرنا، ان کو چڑھانا نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی ہم نے پرورش کرنی ہے. میرے خیال میں عمر کے اس حصے میں پہنچ کر ہم نے اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے. آنے والی نسل کے لیے ہم نے اگزامپل چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے. بوڑھوں کے لیے اسپیشل وعدہ ہے. یوئیل کی کتاب 2 باب آیت نمبر 28 میں لکھا ہوا ہے. یہی آیت اعمال کی کتاب میں بھی ہے. میں میرے خیال میں اعمال کی کتاب سے پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا فرماتا ہے 17 آیت میں، 2 باب آیت نمبر 17 اعمال کی کتاب، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. بوڑھے نجات پا سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ پا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے بھائی ریاض کے والد بزرگ تھے. کتنی ان کی عمر ہوگی جب ہم نے ان کو بپتسمہ دیا؟ 2 سال پہلے یا پچھلے سال میرے خیال میں. ان کی عمر 85 سال کی تھی، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ تھا اور وہ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. انہوں نے اس عمر میں آ کر بپتسمہ لیا. اور بوڑھوں کے لیے صرف بپتسمہ لینے کا ہی موقع نہیں ہے. بوڑھے خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر اس کی نعمتیں اور اس کے گفٹ بھی ان کے لیے موجود ہیں. یہاں پر لکھا ہے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. خدا کے وعدے صرف جوانوں کے لیے ہی نہیں ہیں، خدا اپنے اس پلان میں عمر رسیدہ لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے. اور میں نے زیادہ تر لفظ بوڑھے ہی استعمال کیا ہے جو مذکر ہے، لیکن بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو عمر رسیدہ بہنیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. نو نو نو. ایک حوالہ پڑھتے ہیں یہاں پر، تیتس 2 باب اور اس کی 3 آیت. تیتس 2 باب آیت نمبر 3. یہاں پر لکھا ہوا ہے، پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ، متقی ہوں، ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو. بوڑھے مرد کیسے ہونے چاہیے؟ پرہیزگار، متقی ہونے چاہیے، سنجیدہ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے بیٹھ کر سارا دن تاش ہی کھیلنی ہے. جب میں ادھر گزرتا ہوں فٹ پاتھ پر، ٹینٹ کالونی، یہ فیصل کالونی اور 66 کے بیچ میں فٹ پاتھ سے کبھی دیکھا ریٹائر لوگوں کا رش؟ ہمیں ایسے بوڑھے نہیں بننا. ہاں، وہ بیٹھے ہوئے تاش کھیلنے میں ہی سارا دن گزار دیتے ہیں. فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. خدا کے جو لوگ ہیں، بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ، متقی ہوں، ان کا ایمان، محبت اور صبر
सही हो। खुदावंद मैं ऐसा बूढ़ा बनना चाहता हूं जो नमूने की जिंदगी बसर करे और जवानों के लिए एग्जाम्पल बन जाएं, ताकि बाकी जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको एज ए रोल मॉडल और हीरो देख रहे हैं, उनको अच्छा नमूना मैं दे सकूं। मैंने ये देखा, ये हमारा जॉर्डन बिल्कुल वैसे करता है जैसे मैं करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इस बेड पर लेटा हूं तो उसने आकर इधर लेटा, मैं करता हूं कोशिश कि चलो मैं दूसरे बेड पर चले जाता हूं। वो इधर से वो अपनी रजाई उठाता है और फिर वो भी उस बेड पर ही पहुंच जाता है। मैंने सर्दी ज्यादा होगी, मैंने टोपी पहन ली। उसने कहा डैडी मैंने भी टोपी पहननी है, आपने क्यों पहनी हुई है? पता क्यों मैं ये मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों के सामने अगर कोई रोल मॉडल है जिसको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनकी मां है और उनका बाप है। और हम उनको कैसा नमूना दे रहे हैं? क्या हम उनके सामने नमूने की जिंदगी गुजार रहे हैं? बूढ़े मर्द जो हैं वो परहेजगार, संजीदा, मुत्तकी हों और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। एक आदमी मुझे बता रहा था कि कनाडा में वो रहता है, वो कह रहा था कि बूढ़े इकट्ठे होकर उधर पार्क में बैठे होते हैं और पास से अगर आप जाकर उनकी बातें सुने तो आदमी को शर्म आएगी कि ये बातें कैसी कर रहे हैं। बूढ़े हैं, लेकिन वो खुदापरस्त बूढ़े नहीं है। मेरे ख्याल में वो दुनियादार। हमने कैसे लोग बनना है, कैसे वालिदैन बनना है, कैसे बुजुर्ग बनना है? अगर आज आप बुजुर्ग नहीं हैं तो आपने ऐसे बन जाना है। कुछ 5-10 साल और लग जाएंगे, लेकिन आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम जब उस लेवल पर पहुंचे तो लिखा है बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा, मुत्तकी हो और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। अगली आयत, तीसरी आयत में लिखा इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो। सो खुदा का कलाम बूढ़ों से ही कलाम करता है या बूढ़ियों से भी कलाम करता है? उम्र रसीदा बहनों के लिए भी आयत है, लिखा हुआ है कि जो बूढ़ी औरतें हैं उनकी वजह मुकद्दसों की सी हो। देखने में कैसी लगे? मुकद्दस। वो पंजाबी में क्या मुहावरा है कि बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, ये वाला ना काम हो। बूढ़े हों तो फिर बूढ़े नजर भी आए, यानी वो अपनी उम्र का भी हमें, वैसे हमारा जो पहनावा है और गेटअप है वो उम्र के मुताबिक होना चाहिए। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में हमें उम्र का ख्याल रखना पड़ेगा। हमें चलने फिरने में भी अपने द वे वी कैरी आवरसेल्व्स, हमें उम्र का ख्याल तो रखना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो। होता भी यह है कि कई दफा लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन समझते अपने आप को जवान ही है और वो जवान बनने की कोशिश भी करते हैं। ये सही नहीं है। उम्र आपकी वैसे बता रही होती है कि आप कहां पर हैं और आप किधर हैं। तो लिखा हुआ है बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो। यह किससे कलाम हो रहा है? बूढ़ी औरतों से। ये खवातीन भी ऐसे काम कर सकती हैं, तोहमत लगाने वाली और मैं पीने में ज्यादा मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों। जितनी जो मदर इन लॉज हैं, ये उनके लिए मेरे ख्याल में सही आयत है। अच्छी बातें क्या हो? टीच करना है, उनको टीच करना है, ताकि जवान औरतों को सिखाएं। तो जो बहनें बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो सिर्फ बूढ़ों से ही कलाम हो रहा है, ये देख लें यहां खुदा का कलाम सबके लिए, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो। किसका कारोबार करने वाली? वैसे औरत पीएचडी भी कर जाए, अगर उसे रोटी पकाना नहीं आती तो फिर काम खराब है। घर का कारोबार, आंटी सही बना सके, खाना सही बना सके
ہمیں تو کھانے سے ہی پرابلم ہے نا، مسئلہ ہے ہمارا تو، ابھی باقی ہے ڈگری کو ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم جب وزٹ کرنے جائیں اسے چائے صحیح بنانی آتی ہو تو میرے خیال میں ہم تو اسے کہیں گے کہ یہ بچی بہت اچھی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو پیار کریں. کئی کو تو ویسے سکھانا نہیں پڑتا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے ہم نے. بچوں کو پیار کریں، یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے. یہ تو نیچرل ہر ماں کے اندر ہونا چاہیے. شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہو، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو. خداوند ہم جب عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے نمونے کی زندگی بسر کروں. اگر آپ بہن ہیں، بزرگ بہن ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اچھی زندگی کا نمونہ چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے. جن کے ویسے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے لیے شکر ادا کرنا ہے. اور آج کے اس بائبل سٹڈی کے بعد آپ کا رویہ آپ کے والدین کے ساتھ پہلے سے فرق ہونا چاہیے. کلام پر عمل بھی ویسے کرنا چاہیے کہ صرف سن کر ہی چلے جانا ہے. نو نو، آج کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ فرق ہو جانا چاہیے. اے فرزندو اپنے ماں اور باپ کے تابع دار رہو، ان کی عزت کرو، یہ حکم ہے خدا کا. اور خدا نے وعدہ کیا ہے یہ کریں گے تو پھر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی، تو پھر تو اپنی عمر پوری کرے گا. اس کا مطلب ججمنٹ کے جو واقعات میں نے بتائے ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ تو اپنی عمر کی حدوں کو پورا کرے گا. جیسے اسحاق کے بارے میں لکھا ہے وہ پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا. سو آئیے ایک بار پھر ہم دعا کریں. اور اب ہم جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند میں اپنے فیملی کے لیے، کلیسیا کے لیے نمونہ بننا چاہتا ہوں. میں سکھانے والا بننا چاہتا ہوں. میں صرف کہنے والا ہی نہیں، پریکٹیکلی ان باتوں پر عمل کر کے اپنے بچوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خداوند یہ تیری باتیں ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. خدا تیرا شکر ہو ان بزرگوں کے لیے جن کو تو نے ہمیں اس کلیسیا کے اندر دیا ہے. تیرا شکر ہو. میری دعا ہے انہیں برکت دے، عمر کے اس حصے میں ان کے ساتھ ہو. خداوند ان کی مدد کر. bless them, bless them, bless them. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. کئی دفعہ ماں باپ اگر گھر کے اندر ہیں شاید وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان کا وہاں پر بیٹھے ہونا اور آپ کے لیے دعا کرنا آپ کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوگا، بہت بڑی پروٹیکشن کا باعث ہوگا. میں ایک دن بڑا خوش ہوا، بڑا میں متاثر ہوا اس بات سے. بھائی نذیر کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے گیا اور ان کی ماں کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 108 سال. اس بزرگ ماں کی عمر. جب وہ یہاں پر تھے وہ صحیح چل پھر سکتے تھے تو وہ چرچ کے ریگولر ممبر تھے. اب وہ دور بھی چلے گئے ہیں، ان کے لیے آنا بھی مشکل ہے. سو ایک دن اسپیشلی ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو بھائی نذیر بتا رہے تھے کہ میں کیسے اپنی ماں کی لک آفٹر کرتا ہوں. یہ کوئی میرے خیال میں کسی کو بتانے والی بات تو نہیں ہے. جو کچھ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کریں وہ میرے خیال میں اشتہار دینے والی بات تو نہیں ہے. لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے والدین کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. چونکہ ان کی بات، ان کی گواہی سن کر میں بڑا خوش بھی ہوا. اور میں سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے چرچ کے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو ان کی یہ گواہی سننی چاہیے. اور صرف بھائی نذیر نہیں ہیں، اور بھی یہاں پر بزرگ ہیں جن کو میں
जानता हूं कि उनके घर वाले उनको किस तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं। मुझे याद है मिस्त्री सरदार को जब भाई मनीर लोगों के वालिद को जब फालज हो गया तो बहन नरगस जिस तरह से उनको संभालती रही, मैं उसको जानता हूं। वो बेटी होते हुए कई दफा उनके कपड़े तब्दील कर रही होती थी। आई नो इट। तो मेरा मतलब यह है बात करने का कि बच्चों ने तो करना ही करना है, वो तो जरूर करते होंगे, लेकिन कई मौकों पर अगर वो घर पर नहीं है तो अगर बेटी ऐसे काम कर रही है तो इसका मतलब है वो बेटे होने का हक अदा कर रही है। सो भाई नजीर आए, और ये हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि कैसे माँ बाप ने उनको संभाला और कैसे वो अब कर रहे हैं। शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। तेनू देवां जलाल नाले, तेनू देवां जलाल नाले हशमत सारी। शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। सारा जलाल यसु के लिए है और सारी ताज़ीम उसी के लिए। पिछले दिनों मेरे पास एक भाई आए। कुछ लोगों को शायद वो बातें पहले पता हो, उनके लिए रेपिटेशन हो, और कुछ नए लोग होंगे जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम वो सुन रहे होंगे। तो भाई मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं भाई नज़ीर कोई अच्छा जा वकील दो। मैं कहा जी कादे आस्ते? कहते ने मैं अपने मुंडिया ते मुकदमा करना है। मैं कहा जी वो क्यों? कहते जी मेरे 4 बेटे हैं और मैंने डबल स्टोरी घर बनाया है, चारों ने एक एक कमरा संभाला हुआ है, मुझे नीचे गैलरी में डाला हुआ है। मैं और मेरी बीवी नीचे गैलरी में होते हैं और बिजली का जब भी बिल आता है तो मुझे दे जाते हैं अब्बा जमा करा। तो मैं उनको कहता हूँ यार बिजली तुम जलाते हो तो बिल किसने देना? कहते साढ़े निके निके बच्चे ने असी की करिए, साढ़े को नहीं दिता जाता। तो मेरा मतलब है वो कह रहा था मैंने मुकदमा करना, मैं इनको घर से बाहर निकालना। मैं क्या आस्ते बोली कि तू घर ना गल कर बई, अजय ते गैलरी से फिर गैलरी चो भी बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है कि वालिदैन के लिए जिन बच्चों को वो इतनी मोहब्बत से पालते हैं फिर उनकी ये तवक्को भी होती है कि उनको भी कोई लुक आफ्टर करे। मैं आगे बाद में बढ़ूंगा। पिछले दिनों मैं अपने बच्चों से कह रहा था कि मैं आप लोगों के मुंह चूमता हूं और आप लोगों को मैं जफियां डालता हूं, ये मैं क्यों करता हूं? तो मेरा निक्का मुंडा आंदा मैं सोना ही एडा। और मैं क्या एडा भी सोना नहीं तू? कहता नहीं मैं सोना बहुत है इस करके तुसी मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है। तो मैंने कहा सोचना यार मैं आप लोगों को ऐसा क्यों करता हूं? कहने सारे माँ बाप कर देने। मैं कहा ये भी बात सही है, लेकिन यार थोड़ा सा सोचना कि मैंने आपसे सवाल क्यों किया। तो मैंने कहा 2 दिन आपको देता हूं, तो 2 दिन के बाद आपने सोच के मुझे जवाब देना है। तो 2 दिन वो पता नहीं क्या क्या सोचते रहे अपने ज़हन में, तो उनको कोई समझ नहीं आई कि क्या करें। तो मैंने उनको बुलाया और ऐसे बेड पे मैं लेटा हुआ था, तो मैंने 2 को इस बाजू पे लिटाया, 2 को इस बाजू पे लिटाया। मेरे 4 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां 2 बेटे हैं, ठीक है ओके। सो मैंने 2 को इधर लिटाया, 2 को इधर लिटाया। तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी दसो की सोचे है? कहीं मैंने कहा कि समझ नहीं आया, बस यही है कि ठीक है वालिदैन बच्चों को प्यार करते हैं और ये। मैंने कहा नहीं, मैं आपका मुंह इसलिए चूमता हूं और आपको सीने से इसलिए लगाता हूं कि मैं 6 माह का था जब मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, और मैंने अपने बाप के सीने की जो गर्मी है वो नहीं देखी कि वो किस तरह की होती है। मैंने कहा ये मेरे दिल में एक बर्निंग ख्वाहिश है, जलती ख्वाहिश है कि काश मेरा बाप होता और मैं उसके सीने के साथ लगता
اور اس گرمی کو میں فیس کرتا کہ کس طرح کی ہوتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا وہ میں نے نہیں دیکھی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ گرمی آپ محسوس کریں کہ ایک باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ سمپلی بڑی چھوٹی سی بات ہے, اس کے لیے آپ کو ڈگری نہیں کرنی پڑے گی, لیکن میری محبت, میرا پیار آپ کے لیے کس طرح کا ہے, میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کو میرے سینے کے ساتھ لگ کر کبھی دیکھو. تو میں نے کہا خدا کا شکر ادا کرو, آپ کا باپ زندہ ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو, آپ کی ساری چیزوں کو وہ لک آفٹر کرتا ہے, آپ کے سارے معاملوں کو وہ دیکھتا ہے. کچھ بھی ہو آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ پتا ہے ابا کا رہا ہے, ابا جانے اور معاملے جانے. ایک بات اور چھوٹی سی کر کے پھر میں آگے جاؤں. بھائی عارف ہمارے ریٹائر ہو گئے جو جاپان ایمبیسی میں ہوتے ہیں, یہاں آتے ہیں بھائی عارف اور بہن ارشاد, بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں. 42 سال انہوں نے نوکری کی, جاپان ایمبیسی میں ریٹائر ہوئے, اور جس دن 27 دسمبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا تو ان کے بچوں نے اپنے والدین کو سرپرائز دیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. سرپرائز انہوں نے یہ دیا کہ انہوں نے باپ کو نہیں بتایا, ان کے دفتر والوں کے صرف ایک ایڈمن افسر کو بتایا کہ ہم نے آنا ہے. ایمبیسی کے اندر جانے کی تو اجازت نہیں تھی. انہوں نے اپنی ڈگریاں, 2 بچے ان کے سی اے کیا انہوں نے, باقی 2-3 نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی ڈگریوں کو بڑے بڑے کاغذوں پر پرنٹ کرایا, ان کو ایسے گتوں کے اوپر لگایا, اور جب باپ اچانک ایمبیسی سے باہر نکلا تو وہ وہاں اپنی ڈگریاں لے کے کھڑے تھے, اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہم آج اگر اس جگہ پر ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے ہیں. ان کا باپ ان پڑھ ہے, لیکن اس لیول کی ایجوکیشن تک وہ پہنچے, اور وہ جاپانی سارے باہر نکلے, اور تمام جاپانی وہاں رو رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے یار بھائی عارف, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اولاد اس طرح کی ہوتی ہے. شکر کرو کہ آپ کی اولاد آج اپنے باپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں توقع بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اس کو یاد رکھیں. بزرگوں نے کہا میری ماں چونکہ میرا باپ تھا وہی میری ماں تھی, میں نے ساری زندگی اسی میں اپنے باپ کو بھی دیکھا. اب وہ کافی بزرگ ہیں, وہ چل پھر نہیں سکتے, بیڈ پہ ہوتے ہیں, اور اکثر میری عادت ہے میں گھر میں جاتا ہوں, میں ان کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتا ہوں, ان کے ساتھ کشتی کرتا ہوں, میرے بچے دیکھتے ہیں, اور کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں ابو جی کی کرن رہے ہو. میں کہ تھوڑا مسئلہ نہیں ہے, میرا تو میری ماں کا مسئلہ ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ میری ایک شروع سے عادت ہے, میں نے کئی دفعہ یہاں بتایا بھی ہے, کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو بستر پر اٹھنے سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں, میں گلاس شربت بناتا ہوں اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں. یہ میری شروع سے عادت ہے, اور میں شربت بنا کے اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں, ان کو میں پلاتا ہوں, اور وہ شربت پیتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے خدا تینوں برکت دے, خدا تینوں سنبھالے, بادشاہی دا تو وارث ہو گیا, خدا نے تینوں بادشاہی دیتی. تو ایک دن میں اور میری بیگم ہس رہے تھے, میں کہا ماں سانو پہلے ہی اتنے بھیجن ڈئی ہیں, کہندے وے نہیں اتنے نہیں کلن ڈئی, میں کہہ رہی ہوں خدا تینوں بادشاہی دا وارث بنائے. تو میں نے کہا اماں تیرا شکریہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب وہ بزرگ ماں ہے, میرے بچے دیکھتے ہیں, وہ ہماری عزت کریں یا نہ کریں یہ میں اس بات کی توقع نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو میری ذمہ داری ہے میں نے اسے پورا کرنا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس خدا نے یہ وعدہ کیا ہے جب تیرے سر کے بال سفید ہوں گے میں تجھے سنبھالوں گا, اگر میں آج اپنی ماں کو سنبھال رہا ہوں وہ بھی مجھے سنبھالیں گے. کرسمس والے دن, اس کرسمس والے دن جب میں صبح اٹھا تو میں گیا, میں نے جلدی سے ماں کو اٹھایا تو میرا بستر پر ہاتھ لگا تو بستر گیلا ہو چکا تھا. اب وہ بزرگ ہیں, ان کو نہیں پتا چلتا کئی دفعہ,
اور میں نے دیکھا ان کے کپڑے بھی سارے گندے ہو گئے تھے. میں نے جلدی سے پانی گرم شکر آتا ہے. بیگم میری ابھی سوئی ہوئی تھی، رات کو ہم بہت لیٹ سوئے، صبح ہم نے عبادت پہ بھی جانا تھا. تو میں جلدی سے اٹھا، میں نے ماں کو اٹھایا، اس کو نہلایا دلایا، اس کے کپڑے چینج کیے، بستر چینج کیا، اور بٹھا کے جب میں چیزیں باہر لے کے جا رہا تھا تو میری بیگم اٹھ گئی. کہندی کیوں ہے؟ میں کچھ نہیں. کہندی نہیں اماں دے کپڑے لا چھڑے جے. میں نے کہا وہ گیلے ہو گئے تھے. کہتی آپ نے مجھے اٹھانا تھا. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی ماں کو نہلانے دلانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میری ماں 15-20 دن کے لیے اپنی بیٹیوں کے پاس گئی. جب واپس آئی تو میں اسے نہلا رہا تھا تو اس کے پاؤں کو ہم صاف کر رہے تھے تو وہ میل نہیں ہوتی جیسے. تو میں نے اپنی بہنوں کو ڈانٹا. میں نے کہا ماں کو کس طرح تم نے رکھا؟ نہلایا نہیں؟ کہتی نہلایا. میں نے کہا پیر کنے صاف کرنے سن؟ تو کہتی ہیں ویرے ایسا کیتے سن. تو میں نے کہا یہ میل تو اسی طرح اتر رہی ہے، کس طرح کیے تھے؟ تو میں نے ان کو ڈانٹا. صحیح بات ہے، میں اپنی ماں کے پاؤں کو اپنی تلیوں پہ رکھ کے صاف کرتا ہوں. اس لیے میری وہ ماں بھی ہے اور میرا وہ باپ بھی ہے. ایک بات اب میں پازیٹیو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں. ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور کرائے کے مالک نے ہمیں نوٹس دے دیا کہ آپ لوگ گھر خالی کرو. میرے پاس 2-3 بزرگ ہیں، میرے وہ سسر بھی آئے ہوئے تھے، میری ساس بھی آئی ہوئی تھی، وہ سارے بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا خداوند میں یہ اچانک نوٹس مل گیا، اب یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے اپنے بزرگوں کو کہا کہ یار آؤ بیٹھ کے دعا کریں. کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہوا کچھ نہیں، بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ خدا مدد کرے. میں نے کیسے پریشان ہوں گے؟ تو ہم رو رو کر یہ دعا کر رہے تھے کہ خداوند، میں نے کہا خداوند میں بزرگوں کو لے کے کدھر جاؤں گا؟ یہ بار بار گھروں کو شفٹ کرنا، خداوند یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. اور بارش ہو رہی تھی، کتنے دن میں کرائے کا گھر تلاش کرتا رہا، مجھے گھر نہیں مل رہا تھا. اور اس رات جب میں نے رو کے دعا کی اور اگلے دن ہم کرائے کا گھر ڈھونڈ رہے تھے، خدا نے کہا کرائے دے گھر نو چھڑ تینوں اپنا ہی دے چھڑنا. اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنا ہی دے دیا. اور یہ سب چیزیں اپنے ماں باپ کی خدمت سے ہوتی ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں تو میرے خدا نے میری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی. کیونکہ لکھا ہے، بھی بزرگ کوٹ کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، اور وعدہ یہ ہے تجھے برکت بھی دوں گا اور تیری عمر بھی دراز ہوگی. اور میں نے اپنے والدہ کی اس برکت کو اپنی زندگی میں فیل کیا ہے، اور میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور میں اپنے جوانوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ تواڈے اتے وزن نہ بنن. لکھا ہے تو عزت کرنا. کیا کرنا؟ سارے بولو ہاں بلا. کیا کرنا؟ کس طرح کری دا عزت؟ ہاں جی اسی بھی بتھیری کرنے ہیں. سانو آندے نے جاؤ تے اسی آنے جی اسی ویلے نہیں. سانو کہندے نے راتی باہر چھیتی آ جائے ہو تو اساں لیٹ ہی آنا ہے. یہ عزت ہو رہی ہے؟ نو. عزت کا پتہ ہے اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، میں حیران ہو گیا. اس کا مطلب ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا. تے خیال کدا رکھی دے؟ خیال اس بندے دا رکھی دے جڑا اپنا نہ رکھ سکتا ہوئے. یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. کہہ کے جاتے ہیں بچے نے ذرا ویکھی خیال رکھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. اور عزت کا مطلب ہے تو نے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. کب؟ جب ہاتھ کانپ رہے ہوں اور آپ اسے چاول ڈال کے دیں اور پلیٹ بھی کانپتے کانپتے گر جائے اور آپ نے یہ نہیں کہنا پھر بستر گندا کر دیتے. وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے والدین کا خیال کرنا ہے. یہ وہ عزت ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں. اور جب اس وقت عمر کے اس حصے میں آپ ان کا خیال کریں گے، ڈیفینیٹلی خدا آپ کو برکت بھی دے گا اور آپ کی عمر بھی دراز ہوگی. سو بردر اینڈ سسٹر، بچوں کو شاید یہ بات ناگوار گزرے، لیکن ہم
اگر ماں باپ کے 4 گھر ہوں تو شاید اچھے سے اچھے گھر کی تو توقع ہم رکھتے ہیں. تو جو پوچھا جائے نا ماں باپ کنوں دئیے تو سارے منہ موڑ لیندے ہیں. 4 منڈے ہون جے کسی نے بھی پوچھ لو ماں باپ کنوں دینا ہے, وہ کہن گے انہوں دے چھڑو, کہے گا نہیں انہوں دے چھڑو. کیوں؟ گھر لینا چاہتے ہو اور ماں باپ کس کو دے دیں؟ اس بات کو یاد رکھنا. آج آپ نے اگر والدین کی عزت نہ کی تو کلام کا یہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوگا. میں صحیح بات بتا رہا ہوں. اور اگر آپ والدین کی عزت کریں گے خدا کی بھی عزت کریں گے, اور اگر کوئی والدین کی نہیں کر سکتا خدا کی بھی نہیں کر سکتا. کون کون ہے جو آج یہ وعدہ کرتا ہے جن کے والدین زندہ ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے؟ جنہ دے بچے آئے انہوں واسطے تے خدا دی شکر گزاری ہے, تے جنہ دے نہیں آئے وہ اپنے بچے واسطے دعا کرن. آؤ اسی بچے واسطے دعا کریے, تے جڑے بچے نے وہ اپنے والدین واسطے دعا کرن کہ خداوند تیرا شکر ہے تو نے ہمیں والدین دیے ہیں. آئیے سب دعا کریں. آؤ سب کھڑے ہوں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ اس جگہ پر ہیں تو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. آپ کے ماں باپ میں آپ میں انویسٹ کیا, انہوں نے آپ کو پڑھایا, پالا, اس جگہ تک پہنچایا. سو ان کو عزت اور احترام دینا اور ان کو یاد رکھنا لازمی ہے. میں جانتا ہوں کہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے جو پڑوس میں لوگ ہیں وہ آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. باقی جو گاؤں کے چودھری ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا, وہ خود انڈیا سے پڑھ کر آئے, انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی. سو فرق ہے, نظر آتا ہے, لیکن یہ سب ماں باپ کی وجہ سے. آپ خود بخود یہاں نہیں پہنچ گئے. کسی کا اگر ہاتھ ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں. اگر بھائی نذیر کو یہاں تک پہنچایا تو ان کی ماں کا ہاتھ ہے اس میں, ان کے باپ کی دعائیں اور تربیت بھی ہے, لیکن ان کا ماں کا ہاتھ ہے. سو ہم اس بات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. سو یہ دعا کریں, خدا کا شکر ادا کریں. اپنے اپنے ماں باپ کے لیے آج ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, خدا تیرا شکر ہو. ہاللیلویہ. میں اس کلیسیا کے تمام والدین کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا انہیں برکت دے. تو نے اے خداوند انہیں زندہ رکھا, انہیں سلامت رکھا. اے خداوند انہیں برکت دی, اور ان بچوں کے لیے تیرا شکر ہو. بلیس them Lord. جب تیرے لوگ یہاں سے جائیں تیری حضوری ان کے ساتھ رہے, تیرا یہ کلام ان کے دلوں کے اندر پھل لانے کا ذریعہ بن جائے. Help us and bless us. یسو کے نام میں, یسو کے نام میں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. شکر شکر شکر. ہاللیلویہ. آئیے خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوئے. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. سو خدا آپ سب کو برکت دے. کوئی ہے جو آج فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا؟ بھائی وقار اور بہن ہماری کافی دیر کے بعد